डूबता हुआ नजर आ रहा है और इस डूबते हुए पाकिस्तान को अपोजिशन ज्यादा देर नहीं देखेगी। ईद के बाद अपोजिशन को फैसला करना होगा। अगर अपोजिशन भी फैसला नहीं करेगी तो लोग अपोजिशन को भी उसके पीछे से भी हट जाएंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हमने मिलकर ही साइन किया था। बदकिस्मती से जरदारी साहब ने उसके ऊपर अमल नहीं किया, लेकिन अगर अब उनको समझ आ गई है, उनकी जमात को समझ आ गई है, तो आगे पाकिस्तान की आवाम के लिए रमज़ान के बाद हम फौरी तौर पर अपना लाएअमल देंगे। एहतजाज से मुल्क का फ़ायदा होता है तो बजा करके देख लें, वो ईद के बाद अपना शौक पूरा कर लें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। गुज़िश्ता रोज़ पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो जेल गई मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करने, और मुलाकात के बाद जब सब बाहर निकले और मीडिया से गुफ्तगू की तो लग रहा था कि फ़ैसला कुछ मोरलेस हो ही चुका है जमात की तरफ से कि अब एक तहरीक चलानी है हुकूमत के ख़िलाफ़। जो भी लीडर निकले, जिसने भी बात की प्रेस से, उन्होंने कुछ इसी तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि तहरीक चलानी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम के साथ खड़े होना है। परवेज़ रशीद साहब ने भी कहा, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि नवाज़ शरीफ साहब जेल में हैं, मगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कारकुन है वो चाहता है कि एहतजाज किया जाए। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी जो ट्वीट किया उसके अंदर उन्होंने भी कुछ इसी किस्म के लफ्ज़ अल्फाज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब का अब ये ख़याल है कि जो लोग हैं जो इस वक्त मुसीबत में हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए। इसी हवाले से जमात ने ये फ़ैसला किया है कि 20 मई को एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसके अंदर सारी सीनियर लीडरशिप शिरकत करेगी और उसके अंदर वो अपना स्ट्रैटेजी तय करेंगे, अपनी हिकमत अमली के बारे में फ़ैसला करेंगे। मगर क्या ये जो हिकमत अमली होगी, स्ट्रैटेजी होगी, क्या ये सड़कों पर ही एहतजाज होगा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस एहतजाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ कोऑपरेट करेगी? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उनसे ये कोऑपरेशन चाहेगी? क्या मरियम नवाज़ साहिबा लीड करेंगी इस तहरीक को? इन सब सवालों का जवाब आज हम लेंगे एहसन इकबाल साहब से, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के और एक सीनियर लीडर। वेलकम टू द शो एहसन साहब। जी थैंक यू वेरी मच। जी एहसन साहब, तो अब जो ये आपकी 20 को मीटिंग आ रही है, इस मीटिंग के अंदर आपने क्या तय करना है? सड़कों पे एहतजाज करना इज़ दी ओनली ऑप्शन और आपने सिर्फ इसकी फाइनल डिटेल्स तय करनी है, या ये एक ऑप्शन है और इसके अलावा भी आपके पास कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं तहरीक के हवाले से? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि नवाज़ शरीफ साहब के पास जो लोग गए थे वो उनकी इयादत के लिए गए थे। वहाँ पे कोई किसी किस्म की सियासी मीटिंग नहीं हुई, ना कोई फैसले हुए हैं। अलबत्ता जो लोग जाते हैं वो ज़रूर उनको जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, जो सियासी हालात हैं, उससे बाखबर करते हैं। हमने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास मंडे को बुलाया है, जिसके अंदर हम पार्टी की जो रीऑर्गेनाइजेशन एफर्ट है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ जो मुल्क की इकॉनमी पर्टिकुलरली जो उसको ख़तरात दरपेश हैं और जिस तरीके से इस हुकूमत के हाथों पाकिस्तान की मईशत मेल्ट डाउन कर रही है, इस पर हम सब बहुत ज़्यादा तशवीश रखते हैं। और पार्टी को इस हवाले से फ़िक्र है कि हम क्या पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर अपना किरदार अदा करें, जिससे हुकूमत की जो अवाम दुश्मन या गरीब दुश्मन पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ हम एक मौसर कुव्वत बन सकें या उसका रास्ता रोक सकें। तो एहसन साहब, इसी हवाले से ये जो आप ऑब्वियसली मीटिंग में बहुत फाइनल चीज़ें तय होंगी, मगर आपस में आप लोग बात तो करते होंगे, तो इस वक्त जमात के सामने ऑप्शंस क्या हैं? मतलब कि वही बार बार मैं ये पूछूंगी कि इफ़ेक्टिव ऑपोजिशन तो इस वक्त आप पार्लियामेंट के अंदर हैं, टॉक शोज़ में भी आपकी ये सारी सीनियर लीडरशिप आती है और इकॉनमी पे भी बात करती है और चीज़ों पे भी, तो अब या तो आप इसी को आगे बढ़ाएंगे या आप सड़कों पे भी निकलेंगे। सो कुछ तो हमें बताएं कि व्हाट आर द ऑप्शंस दैट विल बी डिस्कस्ड इन द मीटिंग। देखिए, पहली चीज़ ये है कि हम यकीनन पार्लियामेंट के अंदर एक मजबूत किरदार अदा करेंगे, और हमने हमेशा ये कहा है कि अपोजिशन का ये काम नहीं है कि वो मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करे जैसे कि पीटीआई हमारे दौर में करती थी। तो हमने इसीलिए अब तक एक बहुत ज़िम्मेदार किरदार अदा किया है, चाहे वो तहरीक लबैक ने जब सड़कों पे मुजाहरे किए उस मौके पे, या जब भारत ने जारियत की, या कोई भी ऐसा मसला हो,
تو اپوزیشن آپ نے دیکھا ہے وہ اپوزیشن نہیں تھی جس طرح کی پی ٹی آئی اپوزیشن تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پالیسیز ہیں جو عوام کے اوپر براہ راست بوجھ بن رہی ہیں، جس سے مہنگائی کا سونامی آ رہا ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ جو شرائط حکومت نے اب آئی ایم ایف کے ساتھ تسلیم کی ہیں، ان کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے، ان کے نتیجے میں ہماری صنعتیں بند ہوں گی، ٹیکسوں کا ناقابل برداشت بوجھ معیشت کے اوپر اور عوام کے اوپر پڑنے جا رہا ہے. تو ہم عوام کے ساتھ مل کر ان کی آواز کو ضرور مضبوط کریں گے تاکہ حکومت پر اتنا دباؤ ضرور ہو کہ حکومت ایسے فیصلے کرنے سے ہچکچائے جو پاکستان کے عوام کے لیے ناقابل قبول ہیں یا جن کے ہماری معیشت پہ بہت منفی اثرات ہو سکتے ہیں. احسن صاحب، یہ جو منڈے کو میٹنگ آپ لوگوں کی ہے، کیا مریم نواز صاحبہ بھی اس میٹنگ میں شرکت کریں گی؟ جی، وہ اب چونکہ وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ہماری اس میٹنگ کے اندر تمام وائس پریزیڈنٹس اور سینئر وائس پریزیڈنٹس کو ہم نے مدعو کیا ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی ضرور شریک ہوں گی. احسن صاحب، پچھلے دنوں میں آپ نے بھی اس طرح کی ایک سٹیٹمنٹ دی، شاہد خاقان عباسی صاحب اور بھی آپ لوگوں نے اس طرح کی بات کی کہ جیسے یہ آپ کے خیال میں حکومت سروائیو نہیں کرے گی اور شاید ملک اور معیشت کے لیے یہ بہتر ہی ہو اگر ایک نیا الیکشن کال کیا جائے. آپ کے خیال میں کہ اس کے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ حکومت سروائیو نہیں کرے گی، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ خود ہی مطلب کہ ہٹ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، ان دا سینس کہ ایز پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ ریزگنیشن دے دیں گے، اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں گے، یا آپ کا خیال ہے کہ عوام کی طرف سے اتنا شور مچے گا کہ ان کے اوپر پریشر ہوگا ٹو ریزائن اینڈ کال فریش الیکشنز؟ آپ دیکھ کیا رہے ہیں سامنے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس انداز سے یہ حکومت چل رہی ہے اور اس نے جو معاشی مسائل پر اور اکنامک ایشوز کے اوپر اپنی نا واقفیت کا، نا تجربہ کاری کا ثبوت دیا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں 70 سال میں روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 104 روپے پہنچا تھا اور پچھلے ایک سال کے اندر 104 سے 150 روپے پر پہنچ گیا ہے. دنیا میں شاید کسی ملک کے اندر 50% کرنسی ایک سال میں ڈی ویلیو نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان جس کو سب سٹار حسن صاحب، بٹ یہ تو شاید ڈی ویلیویشن، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، بٹ جسٹ ٹو آسک این ایڈیشنل کویسچن، یہ ڈی ویلیویشن غالباً اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ڈار صاحب نے بہت عرصے کے لیے ڈالر کو کی پرائز کو آرٹیفیشلی سیٹ کیا تھا، تو یہ کچھ نہ کچھ ڈی ویلیویشن تو ہونی ہی تھی. دیکھیے، ہمارے زمانے میں بھی جو آئی ایم ایف کا مطالبہ تھا اور تقاضا تھا وہ یہ تھا کہ جی آپ 125 روپیز پہ اگر لے آئیں تو وہ بالکل ایک فیئر ویلیو ہوگی، اور جو لوگ کہتے تھے کہ روپیہ اوور ویلیوڈ ہے وہ سمجھتے تھے 120-25 تک روپیہ بالکل مناسب ہو جائے گا. لیکن 150 یہ کس سال کی بات کر رہے ہیں سر آپ؟ یہ میں پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں. یہ پچھلے سال، اچھا، جب شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے. جی، وہ سب یہی کہتے تھے کہ 120 تک یا 125 تک بہت مناسب ہو جائے گا اور اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تو بالکل بغیر سوچے سمجھے فری فلوٹ کر دیا ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ 150 کے بعد خطرہ ہے کہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے اور جائے گا. جب آپ روپی کے اوپر یا کرنسی پہ اتنی انسرٹنٹی لے آتے ہیں تو اس ملک کے اندر ساری انویسٹمنٹ اور کاروبار سٹینڈ سٹل کر جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگلے 6 مہینے میں روپیہ کہاں جائے گا. جو ایل سیز وہ کھولنے لگے ہیں اس کے لیے کتنے روپے دینے پڑیں گے، کتنی قیمت دینی پڑے گی. نہیں سر، تو اس سے تو سوال پھر وہیں کا وہی نا کہ اکنامک انسرٹنٹی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. آپ تنقید کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے اس کو ہینڈل کیسے کیا، بہتر کر سکتے تھے، آئی تھنک اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، احتجاج ہوگا اور گورنمنٹ ول بی فورس ٹو گو ہوم؟ آپ مطلب کہ دیکھ کیا رہے ہیں مستقبل کے اندر؟ دیکھیے، میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس قسم کا جو ایک رویہ ہے اور اس طرح کی غیر سنجیدہ اپروچ اور نا تجربہ کاری، اس کا یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. اگر یہ اسی طرح گاڑی چلتی رہی تو یہ حالات اس حد تک خراب ہو جائیں گے کہ اس میں خدا نہ خواستہ کسی ان ڈیموکریٹک انٹرونشن کا دروازہ بھی کھل سکتا ہے. لہذا ہمیں
इस मुल्क को बचाने के लिए या इस मुल्क को करेक्शन करने के लिए डेमोक्रेटिक रास्ता ही तलाश करना पड़ेगा। और जो एक डेमोक्रेटिक रास्ता जमहूरियत के अंदर मौजूद है वो मिड टर्म इलेक्शन का है कि एक मुनसफाना आज़ादाना मिड टर्म इलेक्शन हो, जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों की साख जो बड़ी बुरी तरह धुंधला गई है। मुझे ये कहने में कोई शुबा नहीं है कि 2018 के इलेक्शन में जो धांधली हुई है उससे हमारे कौमी इदारों के किरदार के हवाले से बहुत सारे सवालात उठे हैं। और लोगों की नज़र में, मैं इस वक्त नारोवाल के एक देहाती इलाके में खड़ा हूँ, यहाँ से आप निकलें तो गवादर तक चले जाएं, पूरे पाकिस्तान में आज हर बंदा 2018 के इलेक्शन को रिग्ड इलेक्शन समझता है। तो हमें एक आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन की ज़रूरत है जिससे हमारे इलेक्शन कमीशन की साख बहाल हो, जिससे हमारे दीगर कौमी इदारों की साख बहाल हो और एक हकीकी नुमाइंदा क़यादत आए जो मुल्क के सही फैसले कर सके। ये लोग तो पर सर अगर आप खुद कहते हैं, खान साहब सर देखिए ना, अरे हरफा एक मिनट, ये खान साहब ने जी पूरी जिंदगी में एक पब्लिक ऑफिस नहीं चलाया और पहला पब्लिक ऑफिस जो आके बैठे हैं वो प्राइम मिनिस्टर का बैठे हैं। मुझे आप बताइए कि सर ये तो फिर मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब के बारे में भी कहा जा सकता है ना कि इन दोनों ने भी कभी पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया, बट जब आएंगे तो ये आएंगे तो किसी सीनियर पोजीशन पे ही। लिहाजा जो भी दुनिया का तरीका है कि आप पहले किसी कैबिनेट पोजीशन पर आते हैं, आप हुकूमत देखते हैं, फिर आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो किसी किस्म की ना तजुर्बाकारी थी, ना कोई प्रोग्राम था, ना टीम थी। आपने ये देख लिया कि 4-5 वजीर निकले, उसके बाद पीटीआई की रैंक्स में से कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो वजीर खजाना बन सके, जो वजीर दाखिला बन सके, जो दीगर पोर्टफोलियोज ले सके, वजीर सेहत बन सके। कोई जनरल मुशर्रफ का बंदा है, कोई जरदारी साहब का बंदा है। अब तो जो ये कैबिनेट है इसके अंदर पीटीआई तो नजर नहीं आती। एक इमरान खान साहब रह गए पीटीआई के, बाकी तो काफ लीग है या जनरल मुशर्रफ के लोग हैं या जरदारी साहब के लोग हैं। तो फिर सर वो तो फिर आपके पास भी काफ लीग के लोग थे। जी बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने बहुत तफसील से हमसे बात की। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी इशू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे आरिफ निज़ामी साहब से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से कि दोनों पार्टीज़ की तरफ से ये आवाज़ें तो आ रही हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी से वो खुश नहीं हैं और उनको लोगों की बहुत फ़िक्र है और इसलिए वो हुकूमत के ख़िलाफ़ अब एक एहतजाज का फ़ैसला कर रहे हैं। मगर ये एहतजाज की सूरत क्या होगी? क्या सचमुच दोनों जमातें जो हैं इस वक्त सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं? इसी इशू पे अब हम बात करेंगे आरिफ निज़ामी साहब से जो एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो निज़ामी साहब। जी निज़ामी साहब, तो ये जो बातें और गुफ्तगू हो रही है, स्पेशली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त बात कर रही है कि हम तहरीक चलाएंगे, मगर तफसील ज़रा कम देते हैं कि तहरीक होगी क्या। आपका क्या ख्याल है? आर दे रियली रेडी? क्या वो सचमुच सड़कों पे निकलने के लिए जमात तैयार है? ये दरअसल कल उन्होंने जो अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात की है उसमें उन्होंने इकॉनमी की जो सूरत हाल है और जो बनती जा रही है और गवर्नेंस की, उस पे हवाले से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि अभी तक तो मियां नवाज शरीफ जरा अपने आप को डिटैच ही रखा हुआ था। उन्होंने जब से उनकी बेगम का इलाज का इंतकाल हुआ था, तो अब उन्होंने एक नया ये फेज मेरे ख्याल से शुरू हुआ है ये उनकी बेल रिजेक्ट होने के बाद। लेकिन कल भी उन्होंने ये कहा है बाय द वे कि ये हुकूमत जो है अपने बोझ तले खुद ही गिर जाएगी। और बाकी मंडे को उन्होंने जो मीटिंग रखी है उसमें एक नई चीज ये होगी कि उसमें उनकी साहबजादी भी शरीक होंगी, मरियम नवाज, जब से उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, यानी कि वो फॉर्मली पॉलिटिक्स में उनकी आगाज हो जाएगा इनिंग्स का।
پر سر یہ جو بات ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس میں تھوڑی سی کانٹرڈکشن ہے کہ ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت خود ہی اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے گر جائے گی، دوسری طرف وہ کہتے ہیں ہم تحریک چلائیں گے، احتجاج کریں گے. سو آئی مین آر دے ریئلی ایکسپیکٹنگ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ گر جائے گی، اور کیا وہ سچ مچ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے کسی ایفرٹ کے بغیر وہ گر جائے گی؟ مطلب کہ وہ خود سے ہی پی ٹی آئی اتنی غلطیاں کر رہی ہے کہ وہ گر جائے گی اور ان کو زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ درست آپ نے کہا، لیکن یہ پہلے بھی وہ کہتے رہے اور کسی حد تک وہ وینڈیکیٹ بھی ہوئے کہ پچھلے 9 ماہ میں یہ حکومت جو ہے اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو انہوں نے انپاپولر تو کیا ہے اور بڑی انپاپولر ڈیسیجنز لیے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسٹاک ٹیکنگ ہوگی ان کی منڈے کو اور ایک اصولی فیصلہ کریں گے، اور غالباً اس معاملے میں جو کی رول ہے وہ پی ایم ایل این کا ہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ ہم تحریک چلائیں گے عید کے بعد زرداری صاحب نے فرمایا یہ، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں نیب میں نہیں جاؤں گا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکانومی اور نیب اکٹھے نہیں چل سکتے، لیکن وہ سندھ تک محدود ہیں. تو اصل کارڈ تحریک چلانے کا پی ایم ایل این کے پاس ہے. آج شہباز شریف صاحب نے بھی لنڈن میں انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کڑی تنقید کی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، لیکن جو آج نواز شریف صاحب نے جو ایک بات کی، اب تک یہ احتیاط برتتے رہے کہ یہ حکومت کو متون کرتے رہے. پہلے تو اسٹیبلشمنٹ میں کرتے تھے، لیکن کل میاں صاحب نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ایک نئی چیز ہے. تو میرا مطلب ہے کہ ایسکلیشن ہو رہی ہے، اور یہ اس کا اصل جو ہے کل ان کی میٹنگ کے بعد یہ منڈے کو ہونی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کس طرح ایک دوسرے سے تال میل کرتے ہیں، اور اس میں ایک کلیدی رول شہباز شریف صاحب کا بھی ہوگا کہ وہ واقعی واپس آتے ہیں اور اپنا رول سنبھالتے ہیں اپوزیشن کا اسمبلی کے اندر اور باہر بھی. سر تو اسی حوالے سے آپ نے شہباز شریف کا جو ذکر کیا، تو شہباز شریف صاحب کیا اب اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ وہ اب اپنے بھائی کے بیانیے کے ساتھ اگری کرتے ہیں کہ انہیں اگریسو سٹینڈ لینا چاہیے، یا ابھی بھی پہلے کی طرح دونوں جو بھائی ہیں ان کے درمیان اختلاف تو ہم نہیں کہیں گے، بٹ ایک کیا 2 ڈفرینٹ اوپینین ضرور ہیں کہ ایک کا خیال ہے کہ ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ نہیں ایسا ضرورت نہیں ہے اور ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھنی چاہیے. شہباز شریف صاحب شروع سے یہی نظریہ رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بنا کے رکھنے والا، لیکن موجودہ تناظر میں اس کا کوئی ڈویڈنڈ نہیں ملا. تو سر ڈیویڈنڈ تو دوسرے سٹینڈ کا بھی نہیں ملا نا؟ جی یہی میں کہنے لگا تھا کہ نہیں، میں اور کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا، شہباز شریف اپنے آپ کو اگر آلٹرنیٹ لیڈرشپ کے طور پہ پیش کرنا چاہ رہے تھے ایز آلٹرنیٹ ٹو عمران خان اینڈ زرداری، تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اسی مایوسی کی وجہ سے وہ لندن ایک دم چلے گئے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی انہوں نے استعفیٰ دینے کی کوشش کی، پھر بعد میں اس پہ نظر ثانی بھی کر لی. کیونکہ جو شہباز شریف سے توقع تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو ڈیفائی کرے گا، اور وہ ڈیفائی کرنا افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ اصل روح پی ایم ایل این کی میاں نواز شریف ہیں. شہباز شریف کا بڑا کلیدی رول ہے، لیکن بنیادی طور پہ نواز شریف ہی ہے جن کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے زیادہ تر. تو اس صورتحال میں شہباز شریف صاحب جو ہیں، اور ویسے بھی ان کی جس طرح کا کلچر ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پائے اس چیز کو کہ وہ اپنے بھائی کو ڈیفائی کر کے اسپلٹ کر کے تو سامنے آتے. تو سر اب آپ کا کیا اسی حوالے سے پھر اگر ہم آپ کی آرگیومنٹ کو آگے لے کے جائیں کہ اگر شہباز شریف صاحب ڈیلیور نہیں کر پائے تو دیٹ مینس کہ اب نواز شریف صاحب کے بعد صرف مریم نواز صاحبہ ہی ہیں جو ڈیلیور کر سکتی ہیں، یا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ڈیلیور کریں گی، تو پھر کیا ہم یہ جی شہباز شریف صاحب کا رول اپنا ہوگا اور وہ رہے گا. اور یہ تو ہے نا کہ انہوں نے لائلٹی دکھائی اور وہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں کی. ٹھیک ہے لائن میں فرق تھا ان کی، لیکن وہ لائن تو ایسی تھی کہ خود نواز شریف نے اس کو خیر آباد کہہ دیا جو
ہارڈ لائن تھی. الیکشن کے بعد تو وہ خاموش ہیں اس معاملے میں, اور میری بھی ان سے بات ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے وہ الیکشن کا معاملہ اور تھا, پوسٹ الیکشن پیریڈ جو ہے وہ اور معاملات ہیں. اور ابھی بھی میرا خیال ہے احتیاط کریں گے اور زیادہ اپنا فوکس جو ہے وہ حکومت کے خلاف رکھیں گے. جی بہت بہت شکریہ نظامی صاحب, آپ نے ہم سے کی. ناظرین ناؤ ول ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو اس وقت انٹرنیشنلی ایک بہت سیریس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ جو ساری مڈل ایسٹ ہے اس میں ایک دوبارہ ایک نیا کرائسس جنم لینے لگا ہے. اسٹے ود اس. US decision to deploy aircraft carrier and bombers has added to the tensions and the existing precarious security situation in the Middle East. We expect all sides to show restraint as a miscalculated move can transmute into a large-scale conflict. We have not planned for that. Hopefully we're not going to have to plan for that. And if we did that, we'd send a hell of a lot more troops than that. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے جو کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے امریکہ ایران کے درمیان. پچھلے کچھ دنوں سے بہت تیزی سے واقعات ہو رہے ہیں which have led to this development. پہلے یہ خبر آئی کہ امریکہ نے کہا کہ ان کی کچھ شپس کو اٹیک کیا گیا ہے. اس کے بعد سعودی عربیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہوتیز نے میسائلز سے اٹیک کیا ہے ان کی آئل انسٹالیشنز کو. اس کے بعد امریکہ نے کی طرف سے اس قسم کے بیانات آئے کہ ان کو خدشہ ہے کہ تھریٹس ہیں اور خدشہ ہے ان کو کہ ان کے اوپر امریکہ کی طرف سے یا ایران کی طرف سے یا ایران کی پراکسیز کی طرف سے اٹیک ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد امریکہ نے اپنی جو فورسز تھیں ان کی ڈپلوائمنٹ بھی بڑھا دی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, پرشین گلف کے اندر. ساتھ کے ساتھ جو امریکن اوفیشلز کی طرف سے بیانات آ رہے تھے وہ بھی جو کافی پریشان کن تھے. ایران نے بھی اس سچویشن کے اندر ان کی طرف سے بھی بیانات آئے, انہوں نے اس قسم کی کوئی تھریٹس کو ڈینائی کیا, مگر ساتھ ساتھ جو انگلینڈ تھا اس کی طرف سے بھی اس طرح کے بیانات آئے ان کے فارن سیکریٹری کی طرف سے کہ تھریٹس ہیں. مگر پھر اب لگتا ہے کہ سچویشن تھوڑی سی ڈیفیوز ہو رہی ہے کیونکہ امریکن صدر نے کہا ہے کہ وہ ایران سے بات کریں گے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم جو ایک سینئر تجزیہ کار ہیں, بوسٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, اینڈ ہی از جوائننگ اس فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم, بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, تو یہ جو ایک دم امریکہ کی طرف سے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ ان کو خدشہ ہے, دھمکی ہے کسی قسم کی ایران کی طرف سے, اس کا کوئی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کوئی انٹیلیجنس رپورٹس تھیں, کوئی واقعات تھے؟ اصل میں ہوا کیا کہ ایک دم امریکہ کو یہ تھریٹس نظر آنا شروع ہو گئے؟ میرے خیال میں یہ ایک دم تو نہیں ہوا, لیکن نہ ہی میرے خیال میں اس کے پیچھے جو ہے کوئی بہت انٹیلیجنس اور انالیسز رپورٹ ہے. ایک دم اس لیے نہیں ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جب سے صدر بنے ہیں, بلکہ اس سے پہلے سے ایران جو ہے وہ ان کے ٹارگٹ پہ ہے. یہ ہر امریکن صدر جو ہے ریسنٹ ہسٹری میں کوئی ملک پکڑ لیتا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ایران کو پکڑا ہوا ہے, اور خصوصاً اس لیے پکڑا ہوا ہے کہ ان کو جو نیوکلیئر ڈیل ہے وہ کبھی پسند نہیں تھی, اور خصوصاً اوباما صاحب کا رول اس میں پسند نہیں تھا. تو یہ ایک کنسسٹنٹ ان کی طرف سے تھا. لیکن صرف ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے, ساتھ ان کے جو ہیں بی نیتن یاہو جو ہیں اسرائیل کے, اور محمد بن سلمان جو ہیں سعودی عربیہ کے, وہ بھی اس ڈیل کے بہت خلاف ہیں, اور وہ بھی کنسسٹنٹلی خلاف ہے. تو ایک تو وہ ایک طرح سے ایک محاذ بنا ہوا ہے ان تین کا. لیکن جو اگر چیز کوئی سڈن ہوئی ہے یا نئی ہوئی ہے تو وہ شاید جان بولٹن ہے, اور جان بولٹن اس کے محرک ہوں یا نہ ہوں, لیکن جو ریسنٹ جو ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا وہ, کیونکہ وہ بھی ایک عجیبی قسم کی شخصیت ہے, اور ان کا جو اس مسئلے پہ ویو ہے وہ بھی بہت پبلک ہے. تو انہوں نے اس قسم کے بیان دینے شروع کر دیے ایز دی نیشنل سیکیورٹی چیف
کہ جو جان بولٹن کے بیانات تھے جو امریکہ کی طرف سے جب آئے تو اس سے ٹینشن بڑھ گئی. گزشتہ دن میں یہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, وہ ان کی عادت ضرور ہے, لیکن اس وقت خبر امریکہ میں یہ ہے کہ وہ کافی ناراض ہیں جان بولٹن سے کہ تم نے ایسکلیٹ اگر کرنا تھا تو اتنا زیادہ کیوں کر دیا. اور اس وقت کم از کم امریکن حلقوں میں واشنگٹن میں اگر کوئی فنگر پوائنٹنگ ہو رہی ہے تو وہ جان بولٹن کی طرف ہو رہی ہے کہ انہوں نے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے بہت اگریسو ہیں ایران کے بارے میں, جس طرح ایک زمانے میں چینی صاحب ہوتے تھے عراق کے بارے میں, تو امریکن ذہن میں پیرلل ایک دم یہ آتا ہے کہ یار یہ تو وہی کہانی ہو رہی ہے کہ یہ تو وہی جگہ ہے, گزرے تھے ہم جہاں سے, جو عراق کی جنگ سے پہلے جس طرح ایک سما باندھا گیا تھا, جس طرح ایک ٹینشن کریٹ کی گئی تھی, تو اس سے یقیناً امریکہ میں بھی تشویش ہے, اور جیسے کہ آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ میں سنوایا پاکستان سے یا دوسرے ممالک میں وہاں بھی تشویش ہے. ڈاکٹر صاحب, بٹ یہ جو عراق کے ساتھ پیرلل باندھا جا رہا ہے, یہ بہت سارے جرنلسٹ بھی اس حوالے سے لکھ رہے ہیں اور وہ پیرلل باندھ رہے ہیں, تو اس پیرلل شاید باندھا تو جا سکتا ہے, مگر ایشو یہ ہے کہ جو دا رن اپ ٹو دی عراق وار, اس میں تو کئی مہینے لگے تھے, ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, پھر وہ انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں اور پتہ چلایا جا رہا تھا, اور اس کے بعد جا کے کہیں وہ سچویشن وہاں پہنچی کہ وی گاٹ ٹو دا اسٹیج جہاں انویژن ہوئی. مگر یہاں سڈن کا لفظ جو میں نے استعمال کیا وہ اس لیے کیا کیونکہ اس طرح کا کوئی ایک کیس بلڈ اتنا نہیں کیا گیا تھا, مگر اطلاع فوراً آئی کہ پرشین گلف کے اندر ٹروپس موو کر دیے گئے ہیں. سو دس از ڈفرنٹ, یا آپ کے خیال میں یہ صرف شروعات ہے, ابھی آہستہ آہستہ یہ اسی طرح کیس بلڈ کریں گے یا ڈیفیوز کریں گے؟ میرے خیال میں یہ ڈفرنٹ ہے اور کئی محاذوں پہ ڈفرنٹ ہے. لیکن ایک تو ہے کہ پروسیس آپ نے کیس بلڈ کرنے کا کیا ہے, اس میں تو اس لیے ڈفرنٹ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے. اور اگین میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اب اس ایگریمنٹ سے نکلے ہوئے بھی تو سال ہو گیا نا, لیکن جس طرح کیس بلڈ کیا گیا تھا اب تو کسی چیز پہ, سیریا پہ بھی ویسا کیس نہیں بلڈ کیا گیا. تو یہ دنیا بھی تبدیل ہو گئی ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جس میں اگر کچھ آپ نے کرنا ہو تو آپ پہلے یونائٹڈ نیشنز کے پاس جاتے ہیں, سچا ہو جھوٹا ہو, ان کو کہتے ہیں جی میرے پاس یہ جو ہے نقشہ ہے یا میرے پاس یہ پروف ہے اس لیے مجھے اجازت دے دو. یہاں تو یہ ہے کہ اگین اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو امریکن کانگریس کو یہ اعتراض ہے, ریپبلکنز کو بھی, کہ یار تم نے ہمیں بھی نہیں بتایا. جو ایک بٹ سر اگین سیریا اور عراق میں ایک بہت بڑا فرق ہے نا, کہ ان دا سینس کہ دیکھیں عراق کی تو ایک فل فلیجڈ انویژن کی گئی, حکومت کو گرایا گیا, پورا نیا سیٹ اپ بنایا گیا. سیریا میں انویژن اس طرح سے تو نہیں ہوئی, انٹرونشن بہت زیادہ ہوئی, اٹیکس ہوئے, بٹ اٹ واز ناٹ اے فل فلیجڈ انویژن جس طرح کے عراق میں یا اس سے پہلے افغانستان میں کی گئی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران میں بھی اگر کچھ کیا تو سیریا کی طرح ہوگا کہ اٹیکس ہوں گے مگر اس طرح کی گراؤنڈ انویژن نہیں ہوگی, رجیم چینج نہیں ہوگا. دیکھیں پہلی چیز یہ کہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا, دوسری چیز یہ کہ آئی ہوپ کہ وہ نہیں ہوگا, تیسری چیز سب سے بڑی ہے کہ اگر کچھ ہوا تو میرے خیال میں نہ وہ عراق کی طرح ہوگا, نہ وہ افغانستان کی طرح ہوگا, نہ وہ سیریا کی طرح ہوگا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ایران ہے, یہ عراق نہیں ہے, یہ صدام کی ایک ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, یا یہ سیریا کی طرح ایک امپلوڈنگ سٹیٹ نہیں ہے, یا یہ افغانستان کی طرح طالبان نہیں ہے. یہ ایک بہت مختلف ملک ہے اور اس میں دوسرے ممالک کے جو مفادات ہیں وہ بھی بہت مختلف ہیں. اور اس میں خصوصاً جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیل سے نکلا لیکن یورپ نہیں نکلا. ایک اور چیز بھی ہوئی کہ اس تمام صورتحال میں ایران نے یہ کہا کہ دیکھو میں یورپ کو کہ میں تمہیں 60 دن دے رہا ہوں کہ اس میں آپ جو ہیں یہ جو کلوزز ہیں اس پہ عمل کریں, خصوصاً جو تیل خریدنے والی ہیں, ورنہ اس ڈیل کے کچھ کلوزز سے میں نکل جاؤں گا. تو یہاں بہت مختلف گیم ہے, جو بھی ہوگا مختلف ہوگا. اور میرے خیال میں اگر امریکہ میں ایک سب سے بڑی جب میں ڈیبیٹ کو سنتا ہوں تو اس میں جو کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ they have not figured out کہ ایران is a very different place. یہ پرشیا ہے. ایران کے جو اپنے تعلقات اور ہسٹری ہے باقی ریجن سے, یہ ایک عرب ممالک کے آپس کی جنگیں نہیں ہیں, یہ عرب اور پرشین امپائرز کی بات ہے. تو یہاں میرے خیال میں the stakes are much higher. لیکن جو آپ کا اوریجنل سوال تھا اس میں میرے خیال میں ان سوالوں کے عموماً جو جواب ہیں وہ جان بولٹن کے حوالے سے آتے ہیں کہ یہ اگین ایک جو ہے یہ ٹو کوئک آن دا ڈرا. اور اس وقت کم از کم واشنگٹن
بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لون ایکٹر تو نہیں ہے لیکن وہ ان کی اوور ایکسائٹمنٹ ہے. لیکن میری اپنا خیال یہ ہے کہ اگر جان بولٹن کی اوور ایکسائٹمنٹ ہے بھی تو وہ اس لیے ہے کہ واشنگٹن میں ڈونلڈ ٹرمپ سے اور بین الاقوامی سطح پہ محمد بن سلمان اور نیتن یاہو سے ایک سما باندھا جا رہا ہے جس میں یہ پریشر ٹیکٹکس. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو پاکستانی کشمیری خواتین انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر شادی کر کے گئیں اور وہاں جو ان کو اس وقت مشکلات کا سامنا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے کچھ پاکستانی خواتین کا جو اس وقت بہت مشکل میں پھنسی ہوئی ہیں انڈین ہیلڈ کشمیر میں، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 2010 کے اندر مقبوضہ کشمیر کے چیف منسٹر نے ایک پالیسی اناؤنس کی تھی ریہیبلیٹیشن کم سرنڈر کی. اس پالیسی کے نیچے بہت سے کشمیری لڑکے جو کسی بھی حالات کی وجہ سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آئے تھے وہ یہاں سے واپس گئے، اور ان میں سے کچھ نے پاکستانی خواتین سے شادی بھی کی ہوئی تھی اور وہ پاکستانی خواتین ان کی بیویاں ان کے ساتھ گئیں. مگر اس کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کے اندر پالیسی کیونکہ جو تھی وہ سخت ہو گئی اور ان نوجوانوں کو وہاں بہت مشکلات کا سامنا ہوا. ان کو نہ ملازمت مل رہی تھی، نہ وہ اپنے خاندانوں کا معاشی بوجھ اٹھا سکتے تھے، اور آخرکار تنگ آ کر بہت سو نے اپنی ان پاکستانی جو بیویاں تھیں ان کو طلاق دے دی. اب یہ خواتین جو ہیں یہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر پھنسی ہوئی ہیں اور وہ اس حوالے سے ایک احتجاجی ریلی بھی کر چکی ہیں. اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ایک کشمیر نیوز سروس نے اپنے ایک تازہ ترین خبر میں، جس میں انہوں نے کہا کہ اس طرح کے کشمیری جنہوں نے پاکستانی خواتین سے شادی کی تھی یہ متاثرہ خاندان کچھ 550 کے قریب ہیں. اب ان خواتین کی کس طرح مدد کی جا سکتی ہے، ان کے وہاں کیا مسائل ہیں، اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد محمود صاحب جو ایک صحافی ہیں. ویلکم ٹو دا شو ارشاد صاحب. شکریہ. تو ارشاد صاحب بتائیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا، کہ کیوں اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ان جو کشمیری نوجوان تھے ان کو ان خواتین کو طلاق دینی پڑی. تھوڑا میں چاہوں گا آپ کو تھوڑا سا کانٹیکسٹ بتا دوں. آپ کو پتا ہوگا کہ 90 سے نا کشمیر سے بہت سارے ینگ لوگ خاص طور پہ نا مظفر آباد اور آزاد کشمیر میں آئے. ان میں ریفیوجیز بھی تھے اور کچھ جو ہے ملیٹنٹس بھی تھے. ان میں سے بہت سارے لوگ وہ واپس نہیں گئے اور وہ آزاد کشمیر میں ہی ٹھہر گئے. اور کشمیریوں کے ساتھ بہت لوگوں کی محبت بھی ہے پاکستان کی اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ. تو بہت لوگوں نے ویلنگلی بڑی خوشی کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ ان کو اڈاپٹ کیا، اپنے گھروں میں رکھا، ان کو اپنی بیٹیاں دی، ان کے ساتھ رشتے کیے اور ان ساری چیز کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا. اور یہ کافی سینکڑوں کی تعداد میں ایسا ہوا. پھر جب 9/11 ہو گیا تو پاکستان کی پالیسیز میں بھی کافی شفٹ آنا شروع ہو گیا. گریجولی پاکستان میں یہ تھنکنگ پروان چڑھی کہ بھئی ہمیں ڈی ریڈیکلائزیشن کرنی چاہیے، یہ جو گروپس ہیں ان کو ڈس آرم کرنا چاہیے، ان کو مین سٹریمنگ کرنی چاہیے ان سب کی. تو آہستہ آہستہ مین سٹریمنگ کا بھی ایک پروسیس شروع ہوا. مین وائل آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ بڑا ڈائیلاگ پروسیس چل رہا تھا واجپئی صاحب کے زمانے میں، اور وہ کافی سلولی کافی ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ میچور ہونے لگے گا. تو اسی دوران پھر یہ پالیسی اور زیادہ اسٹرینتھن ہوئی. بہت سارے ینگ لڑکے جو ہیں مین سٹریمنگ کی وجہ سے کاروبار میں لگ گئے، جابز میں لگ گئے، اپنے بزنسز چھوٹے موٹے کرنے لگے. تو ایک طرح سے ان کو سوسائٹی میں ابزارو ہو گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈینز نے بھی ایک پالیسی شروع کی جس کا آپ نے ذکر کیا 2010 میں عمر عبداللہ نے کہا. اور یہ خود کو خاص صرف اسٹیٹ کی لیول پہ نہیں بلکہ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن کے ساتھ کہ جی جو لوگ واپس آ جائیں گے ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، ان کو ایک نارمل لائف گزارنے میں ٹرانزیشن میں ہم گورنمنٹ مدد کرے گی، ان کے ساتھ کھڑا رہے گی. ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں لیکن اس میں ایک بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ واگا سے آئیں یا آپ آئیں ایل او سی سے آئیں تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹس چاہیے تھے وہ تو ان لوگوں کے پاس نہیں تھے کہ وہ اس کے نتیجے پھر ان کے لیے انڈین ویزا چاہیے تھا، انڈین ایمبیسی جانا آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے.
تو ان لوگوں نے یہ روٹ اختیار کیا کہ وہ نیپال جانے لگے، اور نیپال میں وہ جاتے، وہ انڈین ایمبیسی جاتے تو انڈین ایمبیسی ان کا پاسپورٹ لے لیتی، لیکن ان کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے، ان کی فیملیز بھی تھی، چونکہ پچھلے 10-15 سال جو وہ یہاں رہے تو ان کے بچے بھی کافی بڑے ہو گئے تھے اور کافی بڑی تعداد میں تھے. تو وہاں سے پھر وہ انڈین ایون یہ جو جے کے پولیس تھی، مقبوضہ کشمیر کی پولیس، وہ ان کو سپورٹ کرتی، اسکارٹ کرتی سری نگر پہنچانے تک. تو یہ لوگ جب سری نگر پہنچ گئے تو ان کو پتہ چلا کہ یہ کوئی تقریباً 550 کے قریب خاندان یہ پہنچے، اور جن میں کہا جاتا ہے کہ 350 جو خواتین ہیں وہ پاکستانی ہیں، جن میں آزاد کشمیر، کراچی کی بھی کچھ لوگ ہیں، لاہور کے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے شادیاں کی ہوئی تھیں ان لڑکوں سے. جی تو وہ 550. پھر آہستہ آہستہ یہ راز آہستہ آہستہ کھلتا گیا کہ بھائی یہ جو ریہیبلیٹیشن پالیسی تھی یہ دراصل ایک ٹریپ سا تھا، اور یہ ٹریپ اس طرح بنا کہ وہ لوگ آگے، آپ نے ان سے انفارمیشن کلیکٹ کی، ان سے سب کچھ پوچھا ان کو، اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا حالات کے رحم و کرم پہ. کچھ لوگ جیل میں بھی گئے، اور بہت ساروں کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے گورنمنٹ نے واپس کوئی ID کارڈ نہیں دیا، ان کو وہاں کی لوکل جو نیشنلسٹی تھی وہ بھی نہیں دی، حالانکہ وہ وہاں کے لوکل لوگ تھے. اور شاید اس لیک آف ڈاکیومنٹیشن کی وجہ سے ان کو نوکریاں نہیں ملی. جی ایک تو ان کا ایشو ہو گیا، جو لڑکے واپس گئے کہ ان کو کوئی جاب نہیں مل رہا، روزگار نہیں مل رہا، تو وہ اپنی فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اب وہ فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو فیملیز کیسے چلیں گی؟ اب جو بچے ان کے ساتھ یہاں سے گئے، یا جو بچے وہاں پیدا ہوئے پچھلے 6-7 سال میں، ان کو بھی ID کارڈ، جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں ID کارڈ، تو وہ ان کو دینے سے انہوں نے انکار کر دیا. اس کے نتیجے میں ایک طرح سے اسٹیٹ لیس ہو گئے. اب یہ بتایا جاتا ہے، آپ حیران ہوں گی، کہ 2000 سے 3000 بچے ایسے ہیں جو ان فیملیز کے ہیں، جو اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہیں مگر ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے. وہ اسٹیٹ لیس ہیں. اس کی وجہ سے گورنمنٹ سکول میں وہ داخلہ، ان کو ایڈمیشن نہیں مل سکتا، گورنمنٹ کی جو اور فیسلٹیز ہیں وہ اس کو اویل نہیں کر سکتے. اب کچھ پرائیویٹ سکول، NGOs کے سکول، ٹرسٹ کے جو سکول ہیں، ان میں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کے یہ جو خواتین ہیں، ان کے جو ہسبینڈز ہیں، وہ ان کو کوئی جاب نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ کوئی تقریباً 10-12 خواتین ایسی ہیں جن کو لوگوں نے طلاق دے دی. اور اسی وجہ سے طلاق دی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید طلاق دینے کے بعد ان کی حکومت ان کو ذرا زیادہ فیور کر دے گی. لیکن اب یہ ہوا کہ حکومت نے ان لوگوں کو رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں. جن عورتوں کو طلاق ہوئی، ان عورتوں کو واپس انہی شوہروں کے گھروں میں رہنا پڑتا ہے. تو ان کو پاکستانی حکومت کو وہ اپروچ نہیں کر سکتی وہ خواتین؟ کیا وہ واپس نہیں آ سکتی؟ ارشاد صاحب، یہ بڑا آپ نے اچھا ایشو اٹھایا. ابھی یہ ہے کہ بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے شاید دیکھے ہوں، وہاں وہ لوگ کہتی ہیں، خواتین کہتی بھائی ہم پاکستانی ہیں، اگر آپ یہاں ہمیں نیشنلٹی نہیں دیتے ہو ہمیں، چونکہ جو پیکیج تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کا آنے جانے کی آسانی بھی ہوگی، ان کو ٹریول ڈاکومنٹس دیے جائیں گے، ان کی بیویوں کو. اب وہ نہیں دیے گئے، وہ کہتے ہیں یا تو یہ ہمارا کرو یا پھر ہمیں پاکستان جانے دو. ایشو یہ ہے کہ بھائی اتنے سارے لوگوں کو اگر آپ پاکستان کا پاسپورٹ دے دیں تو پھر بھی فیملی بریک اپ ہو جائے گا. ان کے بچے جو ہیں وہ وہاں رہ جائیں گے، ان کے شوہر وہاں رہ جائیں گے، ان عورتوں کو یہاں لے کے آ جائیں. پھر دوسرا یہ کہ پاکستان کی وہ جورسڈکشن میں بھی نہیں ہے، وہ تو رہتے تو سری نگر میں اس وقت، کوئی بارہمولہ میں، کوئی سری نگر، مقبوضہ کشمیر میں. تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے بھی ایک طرح سے کوئی فوری طور پہ تو کوئی سلوشن نہیں ہے. لیکن ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان کو، میڈیا کو، اور جو بھی انٹرنیشنل ادارے ہیومن رائٹس کے خاص طور پہ، ان کو اس ایشو کو اٹھانا چاہیے. انڈین گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے کہ بھائی آپ نے ان لوگوں کو انوائٹ کیا، آپ کی پالیسی کی وجہ سے یہ لوگ یہاں آئے، اور اب آپ نے ان کو ایک اسٹیٹ لیس. تو یہ پالیسی کیا ابھی تک سٹینڈ کرتی ہے یا اس کو ریووک کر لیا ہے انڈین حکومت نے؟ دیکھیں، انڈین حکومت نے یہ کیا کہ ایک پالیسی اناؤنس کی بڑی پبلکلی، میسیولی، اور چیف منسٹر نے خود اس کو اناؤنس کیا، اس کو سپورٹ کیا، اس کو بڑا پبلسائز کیا. لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب یہ لوگ جانے لگے تو چونکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان ریلیشنز میں پچھلے 5-6 سال میں تو بالکل ہی ایک یو ٹرن آ گیا، بیک ٹو اسکوائر ون ہو گیا. اس کا بھی اثر ہوا. اب کہتے ہیں کہ کوئی نئی پالیسی لائیں گے، لیکن جو کچھ مجھے پڑھنے کو مل رہا ہے اور سننے کو مل رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی حالات تو کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہے بلکہ اور بھی خراب ہو رہے. بہت بہت شکریہ ارشاد صاحب، آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کو ہمارے لیے ہائی لائٹ کیا. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ ول بی بیک نیکسٹ ویک.